सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 37 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं इनसे बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ, ऐसी जगह जहाँ इनका साया भी ना पड़े। बस आप मेरी इतनी मदद कर दें कि मेरी इनसे जान छुड़वा दें ताकि मैं इनसे आज़ाद हो जाऊं। जैसा तुम चाहो वैसा तो मैं करूंगा ही, लेकिन ऐसा क्यों? कैसे तुम उनके हत्थे चढ़ गईं? महर सिकंदर ने पूछा तो वो आंसू पोंछते हुए बोली, ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। तो वो प्यार से बोला, ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे, अभी तुम फ्रेश हो जाओ, आराम करो मेरे बेडरूम में, फिर बात करते हैं। ठीक है, वो एकदम से तैयार हो गई। तभी उसने दूर खड़े अपने एक मुलाजिम को इशारे से बुलाया और तानी को अपने बेडरूम में ले जाने को कहा। तानी मुस्कुराती हुई उसके साथ चल दी। महर सिकंदर उसकी तरफ ललचाई हुई निगाहों से देख रहा था। दोपहर ढल चुकी थी। महर सिकंदर के डेरे पर सकूत तारी था। जसपाल और बदर न जाने कहाँ थे। बिलोची का भी कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड्स के सिवा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था। महरल शाह का भी मालूम नहीं था कि वो अभी तक डेरे पर ही है या उसे वहां से कहीं और पहुंचा दिया गया है। वहां पर ऐसा सकूत तारी था जैसे यहाँ कभी कोई हंगामा हुआ ही नहीं था। ऐसे वक्त में तानी महर सिकंदर के बेडरूम में थी। वो खूब सोई थी। उसे कुछ देर पहले जगा कर बता दिया गया था कि मेहर साहब आने वाले हैं, वो तैयार हो जाए। ये पैगाम देने वाला उसके लिए कपड़े और काफ़ी कॉस्मेटिक्स भी रख गया था। तानी उन्हें चंद लम्हे देखती रही और नींद का खुमार उतारती रही। फिर कपड़े उठाकर मुल्हिका बाथरूम में चली गई। काफ़ी वक्त गुजारकर जब वो बेडरूम में आई तो वो ही सन्नाटा था। वो आईने के सामने बैठकर खुद को संवारती रही। जब तैयार हो चुकी तो उसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट रेंग गई। इन्हीं लम्हात में दरवाजे पर दस्तक हुई और वही मुलाजिम अंदर आ गया। मेहर साईं आपको बाहर याद कर रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। आपको क्या पता कि किधर जाना है, मैं लिए चलता हूँ ना आपको। उसने मुअद्दब से लहजे में कहा तो वो उठकर उसके साथ चल दी। वो उसे बाहर लॉन में ले गया जहाँ धूप फैली हुई थी। महर सिकंदर बेद की कुर्सी पर फैल कर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द भी ऐसी ही कुर्सियां पड़ी थीं। आओ आओ सोना, आओ बैठो। उसने अपने साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो उसके साथ जाकर बैठ गई और बड़ी अदा से बोली, मैंने सोचा था कि आप उधर बेडरूम में ही आओगे। जल्दी काहे की है, अभी बैठते हैं, बातें करते हैं, कोई तारुफ करते हैं। अब देखो ना सोना, मुझे तो तुम्हारे नाम का ही पता नहीं। उसने कहा तो तानी ने एक अदा से उसकी तरफ देखा और बोली, तानी नाम है मेरा और मैं भारत के शहर मुंबई से ताल्लुक़ रखती हूँ। उसके यूं कहने पर महर सिकंदर एकदम से चौंक गया और सीधे होते हुए बोला, तुम इंडिया की हो? मुंबई से? मेरा मतलब है वहां से कहाँ? हम वहाँ जोहू के इलाके में रहते थे। मेरी किस्मत ख़राब कि मैं कमाने की गर्ज से दुबई चली गई। मैं बहुत अच्छी कंप्यूटर ग्राफिक्स हूँ। बस वहीं उनके हत्थे चढ़ गई, ये मुझे यहाँ ले आए। तानी ने दुख भरे लहजे में कहा, गैर कानूनी तौर पर लाए होंगे ना? उसने तस्दीक चाही। बिल्कुल, ये जसपाल है ना, इससे मेरी दोस्ती हो गई थी। हम काफ़ी मिलते थे, कभी किसी पार्क में, कभी किसी होटल में, खूब मौज करते थे। एक रात इसने मुझे एक फेरी में ले जाने की ऑफर की कि वहाँ हल्ला गुल्ला करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। मैं उसके साथ फेरी में चली गई। वो रात तो मौज में गुजरी, लेकिन सुबह होते ही माहौल बदल गया। मैं कराची में थी और तब से इन्हीं के चुंगल में फंसी हुई हूँ। आप मुझे इनसे किसी तरह। उसने कहना चाहा तो महर सिकंदर उसकी बात काट कर बोला, अब तुम मेरी पनाह में आ गई हो, अब ये कुछ नहीं कर सकते। तुम ये बताओ, तुम्हारे कागजात, मेरा मतलब है पासपोर्ट वगैरह, वो किधर हैं? वही हैं, दुबई में, तानी ने कहा। मतलब अब अगर तुम दुबई जाना भी चाहो तो गैर कानूनी तौर पर जाना होगा, महर सिकंदर ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। जाहिर है मुझे वहीं जाना है, लेकिन मैं बहुत जल्द वहां से भारत चली जाऊंगी। तानी ने कहा तो वो बोला, यार तुम तो बड़े काम की चीज हो, अगर हम तुम्हें भारत ही पहुंचा दें तो? इसका क्या फायदा होगा, मेरे सारे कागजात तो। ओए छोड़ो उनको, ये सब बन जाते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है? तानी ने पूछा। अभी मुमकिन कर देते हैं, ये कहकर उसने अपनी जेब से सेल फोन निकाला।
और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाकर पूछा, दुबई का कोई फ़ोन है तो बताओ, वहाँ से सारे कागजात मंगवा लेते हैं। कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई कंपनी का दोस्त। बिलाशुबा वो उसके बयान की तस्दीक चाह रहा था। तानी ने एक लम्हे को अपने माथे पर उंगलियां फेरी और याद करते हुए एक नंबर बताया। महर सिकंदर ने वो नंबर डायल किया और पुश कर दिया। दूसरी तरफ कॉल जाने लगी। राब्ता होते ही उसने स्पीकर ऑन किया और फोन उसे थमा दिया। दूसरी तरफ से कोई मर्द हेलो हेलो कह रहा था। मैं तानी बात कर रही हूँ, तुम एहसानुल हक बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं एहसानुल हक ही बात कर रहा हूँ। मगर तुम बताओ, तुम कहाँ हो, किधर गायब हो? ये नंबर तो पाकिस्तान का है। क्या तुम भारत चली गई थी? ये क्या चक्कर है? मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। वो जसपाल भी ना, मैं क्या बताऊँ, कैद में हूँ। एक दर्दमंद बंदे से मेरी मुलाकात हुई है, उसी के फ़ोन से बात कर रही हूँ। तुम एक काम कर दो प्लीज़। तानी ने गुलूगीर लहजे में कहा तो उसने पूछा, बोलो बताओ। किसी तरह मेरे फ्लैट में जाओ और मालिनी से मेरे कागजात लेकर मुझे पोस्ट कर दो। मुझे यहाँ से निकलना है, मैं फंसी हुई हूँ, तानी ने बताया तो दूसरी तरफ से पूछा गया, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, अपना एड्रेस बताओ। दूसरी तरफ से पूछा गया तो तानी ने महर सिकंदर को इशारे से पूछा कि क्या बता दूँ। उसने बात को गोल कर जाने का इशारा किया तो वो बोली, मैं फिलहाल कुछ नहीं बता सकती। जब तुम कागजात ले लो तो इसी नंबर पर राब्ता करना। तानी ने कहा, ओके, मैं आज तो नहीं, कल जा सकूंगा। उसने कहा तो फिर तानी बोली, जैसे भी हो, प्लीज मेरा ये काम कर देना। ये कहकर उसने अलविदाई कलिमात कहे और फिर फोन बंद कर दिया। महर सिकंदर के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था। उसे यकीन आ गया था कि तानी ने जो भी कहा है वो सच कहा है। इसलिए वो बड़े इत्मीनान से बोला, खैर तुम इधर रहो मेरे पास, कर लेंगे सब कुछ। अभी इन सब से जान छुड़ाते हैं तो फिर सब ठीक हो जाएगा। महर सिकंदर ने कहा, किन से जान छुड़ानी है महर साहब? तानी ने पूछा। ओए यही जसपाल और बदर, मेरा प्लान ये है कि इन्हें ख़त्म करें तो इनकी सरदर्दी ख़त्म। वो ड्राइवर बेचारा भी इनके साथ मारा जाएगा। रहा महरल शाह, तो देखते हैं उसके साथ क्या सौदेबाजी होती है या उसे भी मारना होगा। उन्हें मारकर महरल शाह को क्यों मारते हो? पहले महरल शाह से सौदेबाजी? नहीं, उससे सौदेबाजी में वक्त लगेगा, उन्हें पहले ही खत्म करना होगा। उसने हकारत से कहा तो तानी पुरजोश लहजे में बोली, बस फिर तो मैं आज़ाद होंगी, सुकून से रहूंगी इधर। वैसे अब तक आपने उनको ख़त्म क्यों नहीं किया? तानी ने पूछा। इसलिए कि मैं देखूं कि उनका पीछा करने वाला कोई है कि नहीं, महर सिकंदर ने कहा। तो कोई? तानी ने पूछा। नहीं, कहीं भी हलचल नहीं है। अगर कोई इसका साथी था भी तो वो ज़ेरे ज़मीन चला गया है। महरल शाह की तलाश तो बहरहाल बड़े पैमाने पर हो रही है। वो लोग और पुलिस वाले हर जगह तलाश कर रहे हैं उन्हें। उनमें से कोई चूहा भी बाहर नहीं निकलेगा। और आज रात, ये कहते हुए उनके ख़त्म हो जाने का इशारा किया। तानी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो और महरल शाह एक ही जगह कैद हैं। मेरा मतलब है, अगर महरल शाह ने उनसे सौदेबाजी कर ली तो? तानी ने कहा तो वो तंजिया अंदाज में बोला, महरल शाह मेरा मेहमान है, वो ऊपर वाले कमरे में सुकून से सो रहा है। उसे यही मालूम है कि मैंने उसे जसपाल और बदर से छीना है और अब तक यहाँ छुपा कर रखा है, और वो नीचे तह खाने में पड़े हैं। खैर ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं। देखो, सूरज ढल रहा है, तुम आओ आज की शाम रंगीन करें। उसने उठते हुए कहा तो तानी ने एक अदा से कहा, महर साहब, मेरी शाम तो उस वक्त रंगीन होगी जब मैं जसपाल के खून से अपने हाथ रंगूंगी। बड़ी रात पड़ी है, आप मुझे खुश करें, मैं आपको निहाल कर दूंगी। तानी ने ये लफ्ज़ इस तरह खुमार भरे अंदाज में कहे कि महर सिकंदर बिन पिए ही नशे में आ गया। उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए तो तानी ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वो दोनों चले तो महर सिकंदर ने तानी की कमर में हाथ डाल दिया। वो दोनों ही ड्राइंग रूम में आ गए। वहां एक सोफे पर जुड़कर बैठ गए तो महर सिकंदर ने अपने मुलाजिम से कहा, जाओ उन दोनों को लेकर आओ, उनका काम खत्म करें, लेकिन लाना जरा ध्यान से। जी। ये कहकर वो तेजी से पलट गया। वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तानी ने खुमार आलूद आवाज में कहा, आए बेडरूम में चलें। अभी चलते हैं, वहां कुछ पीने का तो बंदोबस्त कर लें। ये कहकर उसने एक दूसरे मुलाजिम को समझाते हुए कहा, हमारा पीने का शरबत उधर बेडरूम में रखो, कुछ खाने का सामान भी उधर लाओ। वो ये कहकर बाहर की जानिब मुतवज्जा हो गया, जबकि तानी के अंदर सनसनी फैलने लगी थी। वो उसके साथ लग कर बैठी थी। जरा सा वक्त गुजरा होगा
کہ اندر ہی کے راستے سے جسپال اور بدر کو لایا گیا۔ ان کے ساتھ چند لوگ اس طرح تھے جیسے وہ کوئی بہت خطرناک لوگ ہوں، ذرا سی کوتاہی سے وہ انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ تانی یوں مہر سکندر کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی جیسے وہ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ جسپال اور بدر اسے یوں گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے وہ بہت زیادہ غضبناک ہوں۔ تم لوگوں نے جانا ہے نا یہاں سے، تو جاؤ، مہر سکندر نے ہتک آمیز انداز میں کہا تو جسپال بولا، ٹھیک ہے، آؤ تانی، چلیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والی، یہ تمہاری فیری نہیں ہے کہ تم مجھے اغوا کر کے کہیں بھی لے جاؤ۔ اب تو میں مہر سکندر کے ساتھ رہوں گی۔ یہ مجھے بھارت بھجوا دیں گے، تانی نے مہر سکندر کے ساتھ لگ کر کہا تو بدر نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا، چلتی ہے یا؟ نہیں نہیں، بدر لڑکیوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پسٹل نکالا اور اسے تھماتے ہوئے بولا، تانی تم جس طرح چاہو انہیں ختم کر سکتی ہو، انہیں ختم کرو اور چلیں بیڈ روم میں۔ یہ کہہ کر اس نے کہہ کہا لگایا، یہ کہہ کہا اس کے حلق ہی میں رہ گیا۔ تانی نے پسٹل بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے مہر سکندر کی گردن کے قریب رگ پکڑ کر مسل دی۔ وہ وہیں سن ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی تانی نے وہاں لوگوں کی طرف دیکھ کر پسٹل مہر سکندر کی کن پٹی پر رکھ کر غراتے ہوئے کہا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، ہلا تو میں اسے مار دوں گی۔ فوراً مہرل شاہ کو ادھر لاؤ بدر، وہ اوپر ہے۔ یہ سنتے ہی بدر نے ایک بندے کی گن پر ہاتھ ڈال دیا اور اس سے چھین لی۔ ان سب کو باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ بدر تیزی سے اوپر کی طرف چلا گیا۔ تانی نے پسٹل جسپال کی جانب اچھال دیا۔ اس نے وہاں موجود 4 بندوں کو گنیں رکھ دینے کا اشارہ کیا۔ سامنے والے بندوں نے گنیں رکھ دیں اور سب پیچھے ہٹ گئے۔ جسپال نے مہر سکندر کو سنبھالا تو تانی بھی بدر کے پیچھے لپکی۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ بدر جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر گیلری میں آیا، اچانک سامنے ہی سے 2 آدمی گنیں سنبھالتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بدر کو گن پوائنٹ پر لے لیا۔ شاید انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ بدر کے پیچھے تانی ہوگی۔ تانی نے یکے بعد دیگرے فائر کر دیے۔ بدر جھک گیا۔ سامنے سے گولیاں اوپر سے نکل گئیں۔ وہ دونوں رک گئے۔ کوئی بھی ان لوگوں کے سامنے نہیں آیا تو وہ اکڑو حالت میں آگے بڑھے۔ سامنے ہی 2 کمرے تھے۔ کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے مہرل شاہ کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ سیدھے ادھر گئے۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا، لیکن یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ اسے باہر آنے کو کہا جائے۔ انہوں نے دروازے کو چھید کر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے مہرل شاہ ان کے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ بدر نے اسے اشارے سے نیچے چلنے کو کہا۔ وہ سر جھکائے ان کے آگے لگ گیا۔ وہ اسے لے کر نیچے آئے تو مہر سکندر ویسے ہی اکڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ ان سب کو لے کر باہر آ گئے۔ پورچ سے بھی آگے نکل کر جسپال نے سیکیورٹی والوں سے کہا، ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اچھا کیا۔ اب بلوچی کو لاؤ ورنہ اس کو مار دیں گے۔ بدر نے مہر سکندر کو ٹھڈا مارتے ہوئے کہا تو اس کی آہ نکل گئی۔ مہرل شاہ خاموشی سے زمین پر پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں بلوچی دکھائی دیا۔ وہ ان کے قریب آیا تو جسپال نے اسے سامنے کھڑی 4 وہیل لانے کو کہا جو مہر سکندر کی تھی۔ بلوچی نے اس کی جیب سے چابی نکالی اور ذرا سی دیر میں 4 وہیل گاڑی ان کے پاس لے آیا۔ انہوں نے مہر سکندر اور مہرل شاہ کو جیسے ہی گاڑی میں ڈالا، وہاں موجود سیکیورٹی والوں میں ہلچل مچ گئی۔ نزدیک والے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، مگر دور والوں نے ایک دم سے فائرنگ شروع کر دی۔ بلوچی پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس کے ساتھ تانی بیٹھ گئی۔ جسپال اور بدر نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ چند لمحے کے لیے سامنے سے مزاحمت کم ہوئی تو وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ گاڑی چل پڑی۔ مہر سکندر اور مہرل شاہ ان کے پاؤں میں تھے اور وہ کھڑکیوں سے گنے نکالے فائرنگ کرتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گیٹ پر تھے۔ وہ تیز رفتاری سے سڑک پر چڑھے تو ان کے پیچھے گاڑیاں چڑھ دوڑیں۔ سپر ہائی وے تک وہ 20 منٹ کے قریب پہنچ گئے، جہاں ان کے انتظار میں ایک 4 وہیل جیپ کھڑی تھی۔ ان چاروں نے وہ گاڑی چھوڑی اور نیچے اتر آئے۔ انہوں نے مہرل شاہ کو باہر نکالا اور سڑک پر پھینک دیا۔ بدر نے گن سیدھی کی اور اس پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ وہ زیادہ وقت نہیں تڑپا، جلد ہی ساکت ہو گیا۔ مہر سکندر یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن کوئی بھی رد عمل ظاہر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ تانی نے اسے کھینچ کر نیچے پھینکا اور اس پر فائرنگ کرنے لگی۔ ان دونوں کے مرتے ہی وہ چاروں 4 وہیل میں بیٹھے تو اگلے لمحے وہ وہاں سے چل دیے۔ آدھی رات سے قبل ہی وہ اس ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں شاہد، سارا اور معین الدین اور بیٹے مراد کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ پہنچے ہی تھے کہ سارا ان کے پاس آئی۔ میرا تو دل دہل گیا تھا، ایک دم ہی غائب ہو گئے، کہاں تھے آپ لوگ؟
سارا نے پوچھا۔ اس وقت مجھے بہت کام ہے، میں نے جانا ہے، ساری تفصیلات ان سے پوچھ لیں۔ بدر نے اٹھتے ہوئے کہا تو جسپال بولا، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم اکیلے نہیں جا سکتے۔ نہیں جسپال، یہ کام میرا ہے، مجھے ہی کرنا ہے۔ تانی نے کہا، تم ادھر بیٹھو اور بتاؤ کیا کرنا ہے۔ مہرل شاہ مر گیا ہے، یہی وقت ہے اس کے یہاں تسلط کو ختم کرنے کا، اور پھر میں نے سوچ لیا ہے جس جگہ بھی ان کا تسلط ہے وہ اب میرا ہوگا۔ تم کر لو گے؟ جسپال نے پوچھا۔ ہاں اب کر لوں گا، مہر سکندر کو میں نے سامنے لانا تھا، اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سامنے آئے۔ وہ اور مہرل شاہ دونوں مل کر اپنا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ وہ وزارت وغیرہ تو ساری کہانی تھی، جھوٹ تھا سب۔ میں جانتا ہوں کہ مہر سکندر نے خود مہر شاہ کو وزارت دلوائی تھی۔ وہ اگر کوئی اور بات کرتا تو شاید میں اس کے جھانسے میں آ جاتا۔ کیا وہ اتنا بے وقوف تھا؟ سارا نے پوچھا۔ نہیں، وہ بے وقوف نہیں تھا، بس تانی کے حسن کے سامنے ہار گیا۔ عورت کا رسیہ عورت ہی کے ہاتھوں مرتا ہے، بدر نے کہا۔ کیا وہ؟ سارا نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ اس پر تانی ہنستے ہوئے بولی، سارا تم جانتی ہو کہ خدا نے عورت کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ مرد کی آنکھوں میں اس کی نیت پڑھ لیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ میں نے اس بغیرت کی آنکھ میں جیسے ہی یہ پڑھا تو وہ مجھے آسان شکار لگا۔ میں نے اسے مارنے کا اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ میرے اس فیصلے کو جسپال سمجھ گیا تھا۔ کیا کیا تو نے؟ سارا نے پوچھا۔ اسے بے وقوف بنایا، اسے یقین دلایا کہ میں ان دونوں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر ساری تفصیل بتا دی۔ دبئی میں فون، یہ سمجھ میں نہیں آیا، سارا نے پوچھا۔ یار پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے روہی کا، بدر جانتا ہے، یہ کوڈ ہیں ہمارے۔ جیسے ہی میں نے احسان الحق کہا تو سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جو سپر ہائی وے پر فور ویل ملی، یہ ہمارے نیٹ ورک ہی کا تو کمال ہے نا، تانی نے کہا۔ اسے کیسے معلوم کہ تم لوگ کہاں ہو؟ ہم تو کل سے تلاش کر رہے ہیں، ہمیں تو… سارا نے کہنا چاہا مگر تانی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمیں کیسے تلاش کرتے ہیں، لیکن روہی والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہی تو اعتماد ہے۔ عجیب بات ہے، پھر وہ الجھتے ہوئے بولی تو بدر نے اٹھ کر کہا، سارا تم تیار رہنا اور شاہد کو بتا دینا کہ وہ بھی تیار رہے۔ ممکن ہے کہ تم لوگوں کو یہاں سے فوراً نکلنا پڑے، شاید وقت نہ ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سارا نے پوچھا۔ سارا میرے پاس تفصیلات کا وقت نہیں، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے نکل گیا۔ جسپال نے ایک طویل سانس لی اور کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ تانی اٹھی اور سارا کو لے کر اندر چلی گئی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح کی نیل گوں روشنی کھڑکی میں سے جھانک رہی تھی۔ مجھ سے بستر پر نہیں رہا گیا، میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کوریڈور سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ میرے باہر آتے ہی وہ دونوں کتے بھاگتے ہوئے آئے اور میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ میں نے انہیں کچھ دور بیٹھ جانے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئے۔ میں بھی وہیں بنی چند سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ گاؤں سے لے کر یہاں تک کا سارا منظر میری آنکھوں میں پھر گیا۔ کرنل سرفراز کی شخصیت اور اس کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ ان کی یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ انسان اپنی راہ میں خود ہی رکاوٹ ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب میں چاہتا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے اس سوال کا جواب دے گا۔ میں اپنے طور پر تو بہت سوچتا رہا، میرے ذہن میں تو یہی آیا کہ انسان اپنی راہ میں کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ وہ تو وہی کرتا ہے جو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ترقی کرے، وہ تو اپنی راہ کی رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، کرنل سرفراز کے ساتھ اس کا ملازم تھا۔ ملازم نے دو ٹرے اٹھا رکھے تھے۔ کرنل میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تو اس کے ملازم نے ایک ٹرے ہمارے درمیان رکھی۔ ٹرے میں دو گلاس فریش جوس تھے۔ دوسری ٹرے میں کتوں کے لیے روٹیاں اور گوشت کے پارچہ جات تھے۔ اس نے ٹرے میں گوشت اور روٹیاں کتوں کے آگے پھینکی اور واپس پلٹ گیا۔ تبھی چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بولا، جمال، تم نے کبھی زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ یہ کیسے ہمیں مل گئی؟ اور یہ سب کیا اور کیسے ہوا؟ کیا ہے یہ سب کھیل تماشا؟ اس کے یوں کہنے پر میں چند لمحے سوچتا رہا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس لیے میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سچ پوچھے نا، مجھے ایسی باتیں کرنے والا کوئی ملا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی میں نے سوچا ہے۔ مجھے تو بس زندگی مل گئی۔ ہوش آیا تو یہی پتہ چلا کہ میرے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اور انتقام ورثے میں مل گیا۔ پھر کیا تھا؟ یہی جو آپ کے سامنے ہوں۔ مجھے کیا پتا زندگی کہاں سے آئی، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ یہ زندگی کیا ہے۔
کیا کھیل تماشا ہے! دیکھو، یہ جو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے نا، یہ ایک تمہارے ہونے سے ہے، مطلب انسان کے ہونے سے۔ اگر اس کائنات میں انسان نہیں تو یہ کائنات بھی نہیں۔ اسے کون دیکھ رہا ہے؟ اس کے نام کون رکھ رہا ہے؟ اسے تسخیر کون کر رہا ہے؟ انہوں نے جذب سے کہا۔ ظاہر ہے یہ انسان ہی ہے، میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ انسان کو اللہ پاک نے جوڑے سے بنایا۔ انسان کی ابتدا کیا ہے؟ ایک قطرہ جو باپ کی پشت سے اچھلتا ہوا نکلتا ہے۔ دراصل اس قطرے میں ایک پوری صورت پڑی ہوئی تھی۔ جس نے وجود میں آنا ہوتا ہے، ماں کے وجود میں اس کی پرورش ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ایک صورت میں آتا ہے تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ ایک وقت تک وہ بے روح رہتا ہے، صورت پاتے ہی اس میں روح آتی ہے۔ اس میں بھی پوری حکمت ہے۔ خیر، ایک پورے عمل کے بعد جب وہ ماں سے الگ ہوتا ہے تو اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنا ایک پورا وجود، پوری ایک صورت رکھتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جیسے ہی وہ صورت دنیا میں آئی تو اس کے ساتھ کیا تبدیلی ہوئی؟ کرنل نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ ہی مجھے بتائیں۔ میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ جب وہ صورت اس دنیا میں آئی تو سب سے پہلے اس نے اپنی والدہ کو مقام ماں پر فائز کر دیا۔ باپ کو باپ ہونے کا مقام مل گیا۔ کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، بھائی، بیٹا، اس کے آنے کے ساتھ ہی رشتے ظاہر ہو گئے۔ اگر وہ نہیں تھا تو یہ سارے رشتے کہاں تھے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تھے، کوئی رشتہ نہیں تھا، میں نے کہا۔ اس دنیا میں انسان کے پہلے سانس کے ساتھ ہی ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے ذرا ہوش سنبھالا، اس نے آسمان کو دیکھا، آسمان ظاہر ہو گیا، چاند کو دیکھا، چاند ظاہر ہو گیا، سورج، مٹی، درخت، سب جسے وہ دیکھ رہا ہے وہ آشکار ہوتے جاتے ہیں۔ کائنات کھلتی جاتی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس کے دیکھنے کے دو راستے ہیں، ایک باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف۔ ایک کائنات اس کے اندر ہے اور دوسری کائنات باہر موجود ہے، اور میرا خیال ہے اسی کائنات سے وہ دنیا دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ میں نے پوچھا، بالکل، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اسے اسی کے خیال بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ کیا اسے خبر نہیں ہوتی؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو، ایک قطرے سے وجود بن جانا اور پھر اس دنیا میں آ کر اس کا وجود پروان چڑھنا، یہ فطری عمل ہیں۔ ایک خاص وقت پر آ کر اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ وجود چاہے مرد کا ہے یا عورت کا، اس سے پہلے وہ معصوم ہوتا ہے، کوئی شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ آخر یہ کیسی تبدیلی ہے جو اس پر شریعت کے احکامات لگ جاتے ہیں؟ مطلب وہ کوئی ایسی قوت ہے جس کی حفاظت کے لیے یہ سارا انتظام ہے؟ یہ تبدیلی بڑی اہم ہے۔ اور اس نے کہنا چاہا تو میں نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا، ہاں یہی تو سمجھنا چاہوں گا، میں نے جلدی سے کہا تو وہ بولے، وہ ہے اس کے اندر کی تخلیقی قوت۔ انسان زندگی پاتا ہے ایک قطرے سے، اور پھر ویسا ہی قطرہ جب اس کے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایک نئی زندگی دینے پر قادر ہو جاتا ہے۔ ایک بیج بارآور ہو کر کتنے ہی نئے اشجار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی صلاحیت ہے؟ یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کی حفاظت کے لیے اس کی صلاحیت کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ہی شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ نگاہ سے لے کر شرمگاہ کی حفاظت تک کے احکامات آ جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جو رب تعالیٰ نے دی ہے، اس کی پوری پوری حفاظت کے لیے۔ مطلب جس وقت صورت سامنے آ گئی تو اس کے ساتھ ہی سارا عمل شروع ہو گیا، میں نے کہا۔ بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ صورت کے وجود میں آتے ہی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اصل میں صورت کا ظہور ہی مقصد تھا، جس میں سے ہر چیز دیکھی جانی ہے۔ پیدا ہوتے ہی رشتے ظاہر ہوئے، اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا، یعنی ہم اس صورت میں آدم علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں۔ آدم سے لے کر یہ صورت اور اس صورت سے آدم علیہ السلام تک پورا سلسلہ جڑ گیا۔ صورت کے ظہور کا اصل مقصد؟ میں نے پوچھا تو وہ بولے، وہ صورت آئینہ ہے، سبھی اسی میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ باپ اس میں اپنا باپ ہونا دیکھ رہا ہے، ماں اس میں اپنا مقام دیکھ رہی ہے، سارے تعلق اسی میں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اب وہ صرف اپنا وجود اور صورت ہی نہیں لے کر آیا بلکہ خیال بھی لے کر آیا۔ وہ وجود ایک خیال تھا، ایک خیال میں پڑا ہوا تھا۔ صورت میں ظہور ہوا، تب اس میں انفس و آفاق پیدا ہو گئے، اس میں فکر و سوچ پیدا ہو گئی، ارد گرد کی پہچان آ گئی۔ اب اس کی پرورش دو طرح سے ہونا تھی، بدنی اور فکری۔ یہ سب زندگی سے ہے۔
मतलब ये सारा कुछ जिंदगी से है? मैंने पूछा। हाँ, और अब एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। मुमकिन है तुम्हारी समझ में ना आए, लेकिन गौर करोगे तो समझ में आ जाएगी। जिस तरह मैंने बताया कि जिसने इंसान को एक कतरे से पैदा किया और वो उस कतरे को वापस लौटा लेने पर कादिर है, ये सारा अमल जिसमें देखा गया वो इंसान है। अभी वो आलम इम्कान में ज़ाहिर नहीं हुआ, अभी वो ज़ौजियत के मामले में नहीं आया, उसके बीवी बच्चे नहीं, अकेला है। उसके अंदर क्या था, क्या है और क्या होगा, ये तो है, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। जिंदगी सदा से थी और सदा रहेगी, लेकिन तुम्हें इसका एहसास इसलिए नहीं है कि ये हकीकत तुमसे ओझल है। तुम खुद एतराफ़ कर रहे हो कि तुमने इस बारे कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल, मुझे बताया ही नहीं किसी ने, मैंने एतराफ़ किया। तो वो धीमे से लहजे में बोले, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस दीवार के पीछे क्या है, तो बातें दो ही होंगी। एक बात तो ये होगी कि तुम मेरी बात मान जाओगे, और दूसरी ये कि नहीं मानोगे। मानने और ना मानने की आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी ना। उसने मेरी तरफ देखकर अपनी बात की तायद चाही। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। वैसे ये वजह है क्या, मैंने पूछा। तो वो बोले, किसी बात को मानने और ना मानने का म्यार इंसान के अंदर लाशऊरी तौर पर बनता चला जाता है। उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके अंदर म्यार बन रहा है। जाहिर है उसकी तवज्जो बाहर की दुनिया में है, वो बाहर देख रहा है। बाहर ही के हालात उसका मेयार बनाते हैं। वो ये नहीं देखता कि उसके अंदर क्या कुछ होता जा रहा है। वो अपने अंदर झांकता ही नहीं कि वो मेयार जिस पर उसने फैसले करने हैं वो दुरुस्त भी है या नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर जो मेयार हैं वो दुरुस्त हैं या गलत, मैंने पूछा। हाँ, यही तो बात है कि हम सोचें, अपने अंदर झांक कर देखें कि जो कुछ मेरे अंदर है वो क्या है। मैं अपने अंदर क्या कुछ लिए फिरता हूँ। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए खामोश हुए, फिर कहते गए, जमाल, ये सारी बातें तो बात की हैं। पहले की बात तो ये है कि ज़िंदगी कहाँ से आई। ज़िंदगी को देखता कौन है, कैसे पता चलता है कि वो ज़िंदा है या मुर्दा। जाहिर है ज़िंदगी को ज़िंदा लोग ही देखते हैं, मैंने कहा। तो वो धीरे से मुस्कुरा दिए और बोले, बिल्कुल, ज़िंदगी को ज़िंदा लोग ही देखेंगे और वो समझेंगे कि असल में ज़िंदगी है क्या। इसी तरह जिंदा ही ये देख पाते हैं कि मुर्दा कौन है। मिसाल के तौर पर सामने अगर एक लाश पड़ी है, उसमें सब अलामतें वही हैं जो जिंदा की होती हैं। एक रूह ही नहीं होती, जो बजाते खुद दिखाई नहीं देती। क्या कोई मुर्दा आकर गवाही देगा कि ये मरा हुआ है या जिंदा? बताएगा कि ये अब महज जस्द खाकी है, ये जिंदा नहीं। हाँ, ये बात तो समझ में आ गई। असल में आप कहना क्या चाहते हैं, मैंने दिलचस्पी से कहा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब बाहर की दुनिया बारे हम कोई भी फैसला अपने अंदर पड़े म्यार से करते हैं, तो क्या हमें ये नहीं चाहिए कि हम उस म्यार को परख लें कि वो कैसा है, दुरुस्त भी है या गलत? उसने संजीदगी से कहा। तो मैं बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे कैसे परखें? मैंने पूछा। तो वो गोया हुए, जाहिर है इसके लिए भी हमारे लिए कोई दुरुस्त है या गलत। ये कहकर वो एक लम्हे को रुके, फिर बोले, ये बात अपनी जगह, लेकिन इससे पहले हम ये गौर ना कर लें कि इंसान के अंदर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी कश्मकश है। मेरे ख्याल में तो वो रूह है। जो इंसान में मौजूद है तो वो जिंदा है, उसी में कश्मकश है, ये हंगामे हैं, वो देख और बोल सकता है। मैंने कहा, रूह, चलो एक लम्हे को मान लेते हैं कि उसमें रूह है, लेकिन उसमें कोई कश्मकश नहीं, वो देख और बोल भी नहीं सकता। और फिर हम रूह की बात क्यों करें जिसे हमने देखा ही नहीं? जिस पर हम बात नहीं कर सकते वो कैसी है? हम तो उस पर बात करते हैं जो दिखाई देती है। वो बोले। तो मैंने कहा, रूह के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। रूह जब नहीं होती तो वो खत्म हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि रूह के बगैर भी इंसान जिंदा रहता है, तो क्या तुम मान लोगे? वो भी जिस्मानी लिहाज से, मैं कोई रूहानी बात नहीं कर रहा। वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा। देखो, हमें वहां से गौर करना होगा। जब इंसान महज एक ऐसे कतरे की सूरत में होता है जो बाप की पुश्त से निकलता है और वो माँ के रहम में जाता है, तो नमू पाता है। उसकी अफजाइश शुरू हो जाती है, उसका वजूद जाहिर होता है। फिर एक वक्त के बाद उसमें रूह आती है। पहले दिन से लेकर रूह आने तक वो कौन सी शय है जिससे एक कतरा पूरा वजूद, पूरी सूरत बन जाता है? रूह तो बाद में आती है। वो क्या चीज़ है, मैंने पूछा। तुम उसे जान समझ लो, यानी ये गोश्त पोस्त बिना रूह के भी परवान चढ़ता है। ये कहकर वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर बुड़बुड़ाते हुए बोले,
روح ہوتے ہوئے بھی انسان انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے۔ اس پر کبھی غور کیا تم نے؟ ہاں، اس کی تو مجھے کافی سمجھ ہے۔ انسان کس قدر درندگی پر اتر آتا ہے، حیوانیت ہی کا روپ ہے نا یہ، میں نے کہا تو میری آنکھوں کے سامنے کئی سارے مناظر گھوم گئے۔ میرا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب کہ رب تعالیٰ نے تو اسے احسن تقوم پر پیدا کیا، اسے بہت اچھا بنایا، اس خالق کا شاہکار ہے یہ انسان۔ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، آپ بتائیں یہ کیا تبدیلی ہے؟ میں نے دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ انسان میں تخلیق کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ایک بیج لگایا تو اس سے درخت بن گیا، جس سے ہزار ہانیے بیج بناتے ہیں۔ اس تخلیقی صلاحیت کے ساتھ رب تعالیٰ نے اس کے وجود میں بہت کچھ رکھ دیا، جس کا خود انسان کو ادراک نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے بارے میں جانتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اسی وقت جانتا ہے جب وہ اپنے بارے میں جانے گا کہ اس کے اندر کیا پڑا ہے۔ اسے کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ ماں کا دودھ کیسے پیتے ہیں؟ پرندے کو کس نے اڑنا سکھایا؟ یا مچھلی کو کس نے تیرنا بتایا؟ یہ جبلت ہے انسان کی۔ جب اس پر کوئی موقع آتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو میں الجھتے ہوئے بولا، بات آپ نے اندر کے معیار سے شروع کی اور کہاں تک لے آئے؟ کہیں ہم الجھ تو نہیں گئے؟ نہیں، الجھے نہیں، بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آدمی انسان سے حیوان کیسے بنتا ہے۔ انہوں نے سکون سے کہا، وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے اندر کے معیار سے۔ میں نے انہیں یاد دلایا تو وہ ذرا سا مسکرا دیے اور بولے، ہاں، اس کے اندر کے معیار ہی سے، لیکن یہ نہیں سمجھو گے کہ یہ اندر کا معیار بنتا کیسے ہے؟ جی، یہ تو میں سمجھنا چاہوں گا، میں نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، چلو یہ بات آج رات کو ہی صحیح، سکون سے سمجھاؤں گا۔ فی الحال تم اندر جا کر دوا کھا لو اور آرام کرو۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی اور تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ انسان اپنی راہ میں رکاوٹ کیسے ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا کاندھا دبایا اور ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اٹھ گیا تو وہ مجھے اندر کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ صبح کی نیلگوں روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی بدر واپس پہنچا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کو اکٹھا کیا۔ جسپال نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، کدھر تھے تم؟ یہ جو کراچی شہر ہے نا، اس میں جو بھی محرل شاہ کا حصہ تھا، وہ سب چھین لیا ہے میں نے۔ یہ سب دو نمبر دھندے ہیں، اس نے کہا تو جسپال نے پوچھا، لیکن کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا تھا؟ نہیں، یہ میرا اور میرے لوگوں کا مسئلہ تھا، وہ ہو گیا۔ خیر، تم لوگ سنو، اس نے کہا، پھر شاہد کی طرف دیکھ کر بولا، شاہد تمہارے لیے اب یہاں پر کوئی خطرہ نہیں، تم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ سکون سے زندگی گزارو، اپنا بزنس سنبھالو، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ جسپال اور تانی جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہوا۔ اور اب؟ جسپال نے پوچھا۔ اب تم لوگ آرام کرو، جب جانا چاہو چلے جانا، اس نے اطمینان سے کہا اور اٹھ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو سارا نے کہا، شاہد چلیں پھر اپنے گھر؟ ظاہر ہے اب تو جانا ہی ہوگا، اس نے کاندھے اچکا کر کہا۔ ٹھیک ہے تو نکلو پھر، ناشتہ وہیں چل کر کریں گے، تانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے بنگلے کے لیے نکل چکے تھے۔ ڈنر کیے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند مجھے نہیں آ رہی تھی۔ میں یوں ہی کرنل سرفراز کی باتوں پر سوچتا گیا۔ پہلی بار مجھے ایسی سوچوں سے واسطہ پڑا تھا۔ مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ وہ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتانا چاہ رہا ہے، آخر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کرنل سرفراز تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اندر آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ وہ سامنے دھری میز پر رکھ کر بولا، ساری بتیاں بجھا دو اور میرے سامنے آ کر بیٹھو۔ میں نے ویسے ہی کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں اس نے ماچس کی تیلی جلائی تو کمرے میں روشنی ہو گئی۔ جلتی ہوئی تیلی اس نے سامنے رکھی موم بتی روشن کر دی۔ پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ موم بتی جلا کر اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، جمال یہ شمع کیسی ہے؟ اس کا شعلہ کدھر ہے؟ یہ عجیب سا سوال تھا۔ میں نے پھر بھی اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ شمع آپ نے میز پر لگائی ہے اور اس کا شعلہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ جمال یہ ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، بہت چھوٹی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں اس سے تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں جو بات بھی پوچھوں تم اس کا جواب دیتے جانا،
میں پھر تمہارے سارے سوالوں کے جواب تفصیل سے دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ تو اس نے بیگ میں سے ایک عدسہ نکالا اور اسے شمع کے سامنے کیا۔ ایک مناسب فاصلہ دے کر اس نے میری توجہ دیوار کی طرف کی اور پوچھا، وہاں پر شمع کیسے دکھائی دے رہی ہے؟ وہاں پر الٹی شبیہ ہے، الٹ نظر آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا تو اس نے ایک اور عدسہ نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ دیوار پر عکس سیدھا دکھائی دینے لگا تو اس نے پوچھا، اب شبیہ کیسی ہے؟ اب شمع سیدھی دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے جواب دیا تو اس نے وہ دونوں عدسے میز پر رکھ دیے۔ پھر وہ اٹھا اور لائٹ جلا کر کمرہ روشن کر دیا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر آ بیٹھا اور بولا، تمہیں ایمان مفصل آتا ہے؟ جی، گاؤں کے مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا اور یاد بھی کروایا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے ایمان مفصل اسے سنا دیا۔ وہ بڑے دھیان سے سنتا رہا۔ میں سنا چکا تو وہ بولا، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ ہو سکتا ہے پوری طرح یاد نہ ہو، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش مولوی صاحب یہ سمجھا بھی دیتے کہ وہ کیا رٹا رہے ہیں۔ خیر، میں تمہیں اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکا اور پھر بولا، اس کا ترجمہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ جی ایسے ہی ہے، میں نے کہا تو بولا، اب ذرا غور کرو، اس میں خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا بیان ہوا ہے۔ اس کے معنی اور مطالب جو بھی لیے جائیں، بات دو متضاد چیزوں کی ہے۔ خیر، انسانیت کے لیے خیر تو رب تعالیٰ چاہتا ہے، یہ پھر شر کیوں؟ خیر اور شر کا انسان کے اندر ہونا کیوں؟ یہ بات تو آپ ہی بتائیں نا، میں نے کہا۔ دیکھو، فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں، انہیں رزق کے ذائقوں کے بارے میں کیا معلوم؟ بالکل اسی طرح اگر ایک ہی شے کے بارے میں معلوم ہو اور دوسری کا پتہ ہی نہ ہو تو اس کا احساس کیا؟ انہوں نے کہا، ہمیں اس شے ہی کا ادراک ہوگا نا، تو ہم اس کے بارے میں جان پائیں گے۔ میں نے بتایا، جی بالکل، اگر ایک چیز کا الٹ ہوگا تو ہی ہمیں درست کا احساس ہوگا۔ برائی کا احساس نہ ہو تو نیکی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ خیر کا وجود اسی وقت ممکن ہے جب اس کے مقابلے میں شر ہوگا۔ چونکہ انسان احسن تقویم پر پیدا ہوا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں۔ اس رب نے تو اس میں سب کچھ دے دیا، کیا اب انسان کا حق نہیں کہ وہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھے اور ان کے بارے میں پتہ کرے؟ ہاں جی، یہ تو بنتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے بارے میں جانے کہ جب جو کچھ رب تعالیٰ نے اسے دیا ہے، جن نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کے بارے میں جانے۔ میں نے کہا، تو پھر میرے بھائی، جو کچھ انسان کے اندر ہے اسے پہچاننے کا کوئی تو معیار ہوگا، کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے نا۔ جی، اسی کی وجہ سے تو خیر اور شر میں تمیز ہو سکے گی، میں نے کہا۔ اب یہ بات ہے کہ ہم اگر مذہب کا پیمانہ معیار لے لیں تو ممکن ہے کہ اس پر اختلاف ہو، لیکن اگر ہم انسان ہی کو سامنے رکھ لیں تو بات کچھ سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ باتیں جو انسان کی فلاح کے لیے ہیں وہ خیر اور جو فلاح کے لیے نہیں ہیں وہ شر۔ انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تب انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، دیکھو، اگر ہم اس جلتی ہوئی شمع کو حقیقت مان لیں تو یہ دو عدسے انسان میں شر اور خیر کی علامت ہیں۔ او، تو آپ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے؟ میں نے تیزی سے کہا تو وہ بولے، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ میں نے دھیمے انداز میں کہا تو وہ بولے، دیکھو، اصل میں یہ دو سوچیں ہیں، ایک منفی سوچ اور ایک مثبت سوچ۔ اگر انسان کسی شے کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے، ایک ہی سوچ کے ساتھ سوچے تو درست نہیں ہوگی۔ انہوں نے دلیل دی تو میں نے پوچھا، اگر مثبت سے بھی دیکھے تو بھی؟ کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مثبت ہے جب تک منفی نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب تک منفی نہیں ہوگا تو مثبت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ انہوں نے پھر یاد دلایا، دونوں کے ہونے سے ہی صورتحال کا واضح پتہ ملے گا۔ میں نے مانتے ہوئے کہا، یہ رب تعالیٰ کے بندے میں بڑی نعمت ہے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں اور اختیار انسان کو دے دیا کہ جو چاہو چن لو۔ انہوں نے کہا تو میں نے بات سمجھنے کی خاطر کہا، خیر انسان کے اپنے لیے بہترین ہے اور شر انسانیت کے لیے قاتل ہے۔ اگر انسان شر کی نگاہ ہی سے اس کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ انسانیت کا قاتل ہے، اور اگر وہ فقط خیر ہی کو سامنے رکھے ہوئے ہے تو اسے کیا معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شر کی قوت کو جانے بغیر وہ خیر کو کیسے پہچانے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شر پیدا کرے پھر خیر کی طرف آئے،
یہ تو بچگانہ بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر بولے، اصل میں انسان نے سب کچھ الٹ لیا ہوا ہے۔ اس نے مادیت ہی کو سب سمجھ لیا ہے، حالانکہ مادیت کچھ بھی نہیں۔ یہ جو سامنے ہیں یہ سب میرے ہونے سے ہے۔ میں انہیں دیکھ رہا ہوں تو یہ ہیں، میں نہیں ہوں تو یہ کہاں ہیں؟ یہ مکان کیا ایسے ہی بن گیا؟ یہ پہلے کسی کی سوچ میں تھا، یہ سوچ منتقل ہوئی۔ اصل میں بنیادی چیز ہی خیال ہے۔ یہ تو میں مانتا ہوں، میں نے کہا۔ تو اس پر سوچو، جو سوال ہو مجھ سے کرو، پھر میں بتاؤں گا کہ انسان اپنی راہ میں خود ہی رکاوٹ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ انہوں نے سکون سے کہا تو میں نے سر جھکا لیا۔ میں اس پر سوچنا چاہتا تھا، بہت ساری سوچیں میرے اندر سر اٹھا رہی تھی۔ میں خود یہ سب سمجھنا چاہتا تھا۔ شاید زندگی مجھے نئے پہلو دکھانا چاہ رہی ہوگی، یا ایک نئی زندگی میرے سامنے واضح ہو رہی تھی۔